बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। ये आप मेरी बैक साइड पे ये देख रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के दो टावर जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 भी कहा जाता है। और ये इस्लामाबाद के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के बिल्कुल ऊपर बने हुए हैं। और उसके साथ ही वो जो एक आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये जनाह कन्वेंशन सेंटर है। ठीक है, अब ये जनाह कन्वेंशन सेंटर और ये बिल्डिंग, इन दोनों को जहन में रखें। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में रेड जोन भी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज जो हम डिस्कस मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो इस बिल्डिंग से भी मुतल्लिक है, लेकिन मेन चीज़ है इमरान खान की फॉरेन फंडिंग। ठीक, अब इस बिल्डिंग का इमरान खान की फॉरेन फंडिंग से क्या ताल्लुक़ है, हम इसको साबित करने की कोशिश करते हैं। तो जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। जी, इमरान खान के ऊपर फॉरेन फंडिंग जो है वो साबित हो चुकी है। मैंने नहीं की, आपने नहीं की, किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने 8 साल उस मामले को प्रोब करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि तरीके इंसाफ को जो फंडिंग हुई वो ममनुआ फंडिंग है और बड़ी तादाद में उसको फ़र्ज मिले, अकाउंट्स छुपाए गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन में सबमिट हुआ, जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया कि इमरान खान की ममनुआ फंडिंग जो है वो साबित हुई है। और फिर जो इमरान खान की जानिब से बतौर पार्टी सरबराह, यानी कि बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जो दस्तावेज़ात, जो सर्टिफिकेट्स जमा कराए गए, ऑडिट्स रिपोर्ट्स जो दी गई, वो भी जो है वो झूठे और गलत निकली। तो यूँ इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला वाज़े है और तकरीबन 300 से ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं वो डिटेक्ट हुए और 300 से ज़्यादा गैर मुल्की कंपनियां जो हैं वो डिटेक्ट हुई कि जिन्होंने इमरान खान को फॉरेन फंडिंग दी। और बड़ी तादाद में डॉलरों में जो है लाखों डॉलरों में उसको फॉरेन फंडिंग हुई। अमेरिका से, बरतानिया से, कनाडा से, इसराइल और भारत और इवन के बहुत सारे ऐसे शहरी भी जो हैं जो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे, उन्होंने भी इमरान खान को फॉरेन फंडिंग दी। तो अब कहा यह जा रहा है, फॉरेन फंडिंग तो साबित हो गई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की जो फॉरेन फंडिंग है उसको उसकी सरमायाकारी की गई है प्रॉपर्टी के बिजनेस में। ये जो मैं आपसे लिंक ज़हर करना चाह रहा हूँ प्रॉपर्टी का, वो ये लिंक है कि इमरान खान ख़ुद इमरान खान के आपने अगर बयानात सुने तो खान साहब बरमला जो है वो ये कहते हैं कि हमने प्रॉपर्टी में सरमायाकारी की और प्रॉपर्टी का बिज़नेस जो है उसने फ्लोरिश किया पाकिस्तान में और दौरान मेरी हुकूमत, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अब मुमकिन तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग आपको मेरी बैग पे नज़र आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में, कि इसमें भी इमरान खान के फ़्लैट्स मौजूद हैं। एग्जैक्ट तादाद तो मौजूद मुझे इल्म भी नहीं, और ये मुबैना तौर पे मैं कह रहा हूँ कि इसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान के जो हैं वो फ़्लैट्स मौजूद हैं। और ये भी कहा जा रहा है, ख़ुद अकबर एस बाबर की ज़बानी जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसने कहा कि जब ये ममनुआ फंडिंग आई तो बड़ी तादाद में इस ममनुआ फंडिंग को तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने इसको बड़ी तादाद में इस फंडिंग को जो है इसकी सरमायाकारी की प्रॉपर्टी के बिज़नेस में। तो अब इसी वजह से ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल इस बिल्डिंग के अंदर इमरान खान के फ्लैट्स हैं। अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी भी एक अपनी स्टोरी है। अब इसकी क्या स्टोरी है, देखें, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये बिल्डिंग है, उसके साथ ही जनाह कन्वेंशन सेंटर है। जनाह कन्वेंशन सेंटर का मकसद ये था कि जो इंटरनेशनल समिट्स होती हैं वो इंटरनेशनल समिट्स वगैरह जो है वो यहाँ पे की जाएँ, और इसी वजह से ये तमीर भी किया गया था। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब सिक्योरिटी रिस्क की वजह से यहाँ पे मासूआ यूनिवर्सिटीज़ के कन्वेंशंस के इस कन्वेंशन सेंटर में और कुछ भी नहीं होता। कभी कोई इंटरनेशनल समिट हमें रिकॉर्ड नहीं है कि यहाँ पे कभी इंटरनेशनल समिट हुआ हो। वो सरीना वगैरह में भी होता है सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। अब ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बिल्कुल रेड जोन में है। ठीक है, अब इस बिल्डिंग, ये एक प्राइवेट बिल्डिंग है, गवर्नमेंट की नहीं है। अब इस बिल्डिंग से रेड जोन और इस पूरे इलाके को जो है ख़तरात हैं, सिक्योरिटी के ख़तरात हैं हकीकत में। लेकिन ये बिल्डिंग जो है वो गैर कानूनी थी, अब नहीं है, गैर कानूनी थी। और इस हवाले से
لیکن چونکہ سرمایہ کار جو ہیں اس میں بڑے بڑے انوالو ہو گئے، جس میں عمران خان بھی تھے، تو پھر اس بلڈنگ کو سپریم کورٹ کے ذریعے قانونی کیا گیا۔ لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، کراچی میں ایک ٹاور کو گرایا جاتا ہے اور محض اس وجہ سے کہ وہ غیر قانونی تعمیر شدہ ہے۔ پورا ٹاور جس میں عام لوگ، عام شہری رہ رہے ہیں، ان کے کروڑوں اربوں ڈوب گئے، ان کا جو ایک گھر تھا وہ توڑ دیے گئے محض اس وجہ سے کہ وہ بلڈنگ غیر قانونی ہے۔ تو وہ چونکہ کراچی کا معاملہ ہے تو وہاں پہ شاید انصاف اور قانون کا الگ اطلاق ہوتا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ یہاں پہ سرمایہ دار لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے وہی سپریم کورٹ جو کراچی کے نسلہ ٹاور کو غیر قانونی قرار دیتی ہے، وہ اس بلڈنگ کو جو ہے وہ قانونی قرار دیتی ہے۔ اب اس بلڈنگ کو جب قانونی قرار دیے جانے کی کارروائی ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں، تو ہم نے وہ کارروائی بھی سنی۔ چیف جسٹس اس ٹائم تھے ثاقب نثار اور جسٹس اعجاز الحسن۔ اب جسٹس اعجاز الحسن خود جب جج نہیں تھے تو اس بلڈنگ کے جو سرمایہ دار ہیں ان کے وکیل تھے، اور انہوں نے سی ڈی اے سے لے کر ہر جگہ پہ اس بلڈنگ کا دفاع کیا تھا۔ اور پھر جب وہ جج بن کے سپریم کورٹ میں آ گئے تو انہی کے پاس یہ کیس بھی آ گیا، اور پھر سماعتیں ہوئیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ بلڈنگ جو ہے وہ قانونی ہو گئی۔ اب اس بلڈنگ میں چونکہ کچھ کیا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سابق چیف جسٹس ناصر الملک کے بھی فلیٹس ہیں، اور یوں بڑے بڑے پاکستان کے جو سرمایہ دار ہیں انہوں نے اس بلڈنگ کے اندر کانسٹیٹیوشن 1 کے اندر جو ہے وہ اپنے پلاٹس لے رکھے ہیں۔ لیکن سب سے مین بات جو ہے وہ عمران خان کہ بھی اس بلڈنگ کے اندر کوئی کہتا ہے 15 ہے، کوئی کہتا ہے 20 ہے، مبینہ طور کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی جو ہے ابھی یہ چیز شور نہیں ہے، اور عمران خان نے کہیں پہ ان فلیٹس کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا، ہو سکتا ہے بے نامی ہوں، لیکن چونکہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں میں اس وجہ سے مبینہ طور پہ یہی بات کر رہا ہوں کہ کہا یہی جا رہا ہے۔ اب چونکہ عمران خان کے دور حکومت میں ہی جو ہے اس کو لیگلائز کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر دوہرا قانون کیا ہے۔ بنی گالہ میں عمران خان کے گھر کو پیسے لے کر لیگلائز کیا جاتا ہے، اور اسی بنی گالہ میں باقی تعمیرات کو جو ہے وہ مسمار کر دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے اس کانسٹیٹیوشن ایونیو کو جو ہے لیگل کر دیا جاتا ہے، اور کراچی کے نسلہ ٹاور کو غیر قانونی ہونے کی وجہ سے گرا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے پاکستان میں آئین، یہ ہے پاکستان کا قانون، یہ ہے پاکستان کی عدلیہ۔ آئین کی میں بات نہیں کرتا، آئین درست، قانون بھی درست، لیکن امپلیمنٹیشن غلط ہے، تشریح غلط ہے۔ اب میں کہیں پڑھ رہا تھا کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ان ججز کو کہو تو خاموشی کی بھی جو ہے وہ تشریح کریں تو یہ کچھ ہی تشریح کر دیں گے، یعنی کہ اب سائلنس یا خاموشی کی کیا تشریح ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ آئین اور قانون کی تشریح کرتے ہیں تو ان کو اپنے مقاصد کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی یہی ایک مثال، یہ پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے بنی گالہ کو ریگولرائز کیا جاتا ہے، اور اسی بنی گالہ میں باقی گھروں کو جو ہے تجاوزات کی بنیاد کے اوپر مسمار کر دیا جاتا ہے، اور نسلہ ٹاور کو جو ہے کراچی کے اندر وہ مسمار کر دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ غیر قانونی ہے، لیکن یہ ٹاور بھی تو غیر قانونی ہے نا، لیکن اس کو بعد میں ریگولرائز کر دیا جاتا ہے۔ کون کرتی ہے؟ وہی سپریم کورٹ جو نسلہ ٹاور گراتی ہے، وہی سپریم کورٹ جو عمران خان کے جو بنی گالہ کے گھر کو ریگولرائز کرتی ہے اور باقی گھروں کو گراتی ہے۔ یار افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں میں کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا، لیکن ایک سچ بات ہے کہ پاکستان میں آئین قانون تو ہے، لیکن جو انصاف ہے وہ سرمایہ داروں کا باندھی ہے۔ آپ وکیل کرنے کے بجائے جب جج کر لیے جائیں تو پھر یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو جیسے ٹاور جو ہیں وہ لیگلائز ہو جاتے ہیں۔ وہی بات میں نے آپ کو ایک جج کی مثال دی ہے کہ وہ اس کا پہلے وکیل تھا جج بننے سے پہلے، لیکن وہ جج بن کے جب سپریم کورٹ میں آتا ہے تو اسی کے سامنے اس کا کیس بھی لگتا ہے۔ تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کو لیگلائز کرانے کے لیے وکیل بطور فیسیں لیتا رہا، تو جب جج تھا تو اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ تو یوں یہ معاملات جو ہیں وہ لیگلائز ہوئے، لیکن اس میں عمران خان کی ممنوعہ فنڈنگ کی بھی سرمایہ کاری یہی اس میں موجود ہے۔ صرف یہاں پہ نہیں، بنی گالہ میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جو ہے وہ پراپرٹی کے بزنس میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی، اور اسی پراپرٹی کے بزنس سے جڑی ہوئی کہانیاں بھی آپ کے سامنے ہیں کہ فراگوگی اور بشرا کا جو لنک ہے ملک ریاض اور اس کی بیٹی کے ساتھ، وہ اپنے آڈیوز سنی ہوں گی، اگرچہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ آڈیوز جیلی ہیں، لیکن چیزیں تو آپ کے سامنے آئیں نا کہ اور اچھا پھر یہ کہ فراگوگی کی وہ جو تصویر ایک جہاز والی مشہور ہوئی ہے، وہ تصویر وہ ملک ریاض کا جہاز تھا، اور اسی طریقے سے ہیرے کی انگوٹھی والی بات جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو پراپرٹی کا جو سب سے بڑا ٹائکون ہے پاکستان کے اندر وہ ملک ریاض ہی ہے۔
تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے عمران خان نے کس طریقے سے پراپرٹی کے بزنس میں جو ہے وہ اپنی سرمایہ کاری کی اور اربوں روپے مزید بنائے، کیونکہ پاکستان میں پراپرٹی کا بزنس ہی ایسا ہے جس کو ابھی تک زوال نہیں ہے، یا باقی یوں ہماری انڈسٹری بیٹھ گئی، ہر بزنس جو ہے وہ تباہ و برباد ہوا۔ جو انفلیشن ہے ورلڈ وائڈ بھی، پاکستان میں بھی، لیکن پراپرٹی کا بزنس وہ بزنس ہے جس میں جو ہے ابھی تک ہم نے زوال نہیں دیکھا۔ افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری اس میں ریاست کا بھی معاملہ، میں نہیں کہتا کہ اس بزنس کو زوال ہے، لیکن جتنے پراپرٹیز میں سرمایہ کاری ہوئی ہے، اگر یہ اتنی سرمایہ کاری انڈسٹریز میں ہوتی تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار ملتے اور پاکستان جو ہے وہ فلورش کرتا، اس کی اکانومی بڑھتی۔ لیکن پراپرٹیز کے اندر بزنس پیسہ جو ہے وہ ڈمپ کر دیتا ہے۔ ایک اچھا گھر بنا لینا ٹھیک ہے، ہر انسان کی خواہش ہے، لیکن اس اچھے گھر کی نسبت اگر ایک اچھی فیکٹری ہو تو اس میں کتنے لوگوں کو جو ہے روزگار مل سکتا ہے۔ یہ چیزیں قومی نوعیت کی ہیں جو سوچنے کی ہوتی ہیں، پالیسی میکرز کو سوچنے کی ہوتی ہیں، لیکن بات پھر وہی آن پہنچتی ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی کہ پاکستان کے اندر نہ ہی کسی کو عوام کا دکھ درد ہے، نہ کسی کو عوام کا احساس ہے۔ ایون کے ادارے ہیں، سپریم کورٹ جیسے ادارے ہیں جو فحکم بالناس بالحق لکھا ہوتا ہے جج کے اوپر، اور نیچے بیٹھ کے جج جو ہے جو انصاف کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ اور وہی انصاف کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کراچی کا نسلہ ٹاور جس میں عام شہری رہ رہے ہوتے ہیں وہ گرا دیا جاتا ہے، اور یہ جو سرمایہ دار ہیں یہ اس کو جو ہے وہ لیگلائز کر دیا جاتا ہے۔ اس پہ کتنے عرصہ تک اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ رکی رہی، میں اسی وجہ سے کہ یہ لیگل تھا، لیکن پھر سپریم کورٹ اس کو لیگلائز کرتی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع ہے، اور بیک سائڈ پہ تو بہت زیادہ مشینری کام کر رہی ہے، اور شاید یہ اسی سال کے اندر یا 6 مہینے سال کے اندر یہ جو ہے مکمل طور کے اوپر فلورش بھی ہو جائے گا، اور اس میں جو سرمایہ دار ہیں وہ بھی رہائش پذیر ہو جائیں گے، یا واٹ ایور جو بھی یہاں پہ چیزیں بنتی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ۔ ایک چیز وہی ہے کہ یہاں پہ انصاف بھی سرمایہ داروں کے لیے ہے، قانون بھی انہی کا تحفظ کرتا ہے۔ آپ کا، میرے لیے، ہم غریب لوگوں کے لیے نہ انصاف ہے، نہ ہی قانون ہے، اور نہ ہی ہمارے لیے کوالٹی آف لائف ہے۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔